अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान का एक अहम तरीन सूबा बलूचिस्तान, उसकी अहमियत और उसकी हसासियत तो पूरी कौम आगाह है। इस सूबे की अहमियत और हसासियत का अंदाज़ा हम इस लिहाज से भी लगा सकते हैं कि आलमी ताकतें भी इस सूबे को तकसीम करने, यहाँ की आवाम को बदनाम करने पे तुली हुई हैं। नाज़रीन, अरसे से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान में बड़ी दहशत गर्दी है और कौम परस्त अनासर ने सर उठा रखे हैं। कुछ लोग बागी हो चुके हैं, कुछ आज़ाद बलूचिस्तान के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ बलूचिस्तान को तकसीम करने के नारे लगा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है और क्यों पाकिस्तान से इस अहम खित्ते को तकसीम करने और उसे जुदा करने पे ये लोग तुले हुए हैं? ये कौन लोग हैं? ये लोग कहाँ से सपोर्ट हो रहे हैं? ये इनकी अपनी आवाज़ है या ये किसी की आवाज़ बन रहे हैं? इस सारे क़ज़िये को समझने के लिए हमें थोड़ा सा माजी की तरफ जाना होगा। नाजरीन, रिकॉर्ड में मौजूद है कि 2006 में एक अमरीकी दानश्वर राल्फ पैटर्स ने आलमी इस्लाम का एक नक्शा जारी किया है। उसमें तकरीबन जो नक्शा अमेरिका ने जारी किया था, मशरिक़ी वस्ता के जो इलाके हैं, अभी उस नक्शे के मुताबिक इसको तकसीम और इसको तोड़ा जा रहा है। पहले इराक़ को, फिर लीबिया को, फिर मिस्र और शाम, और ये जितने भी इलाक़ों में जो शोरशें बरपा हुई, ये सब उसी का एक गेम है। उसी नक्शे में अगर हम देखें तो आप उसको मुतालिया करें, उसको बगौर देखें, तो उसी नक्शे में पाकिस्तान को भी तकसीम करके वहाँ पे पाकिस्तान से अलग आज़ाद बलूचिस्तान का नाम दे के एक खित्ता बनाया गया है। इसका मतलब है कि ये साजिश बहुत पहले से सोची समझी जा रही है और सोची गई है। अब इस बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए ये आलमी ताकतें क्या कर रही हैं, इसको भी समझने के लिए नाज़रीन हमें थोड़ा सा, अगर आप इस इलाके और इस खित्ते का जो नक्शा वो देख लें और यहाँ पे जो शोरशें बरपा हो रही हैं, उनके जो पीछे सपोर्टर हैं उनके ऊपर नज़र डालें तो यकीनन आपको समझ आ जाएगी। नाज़रीन, बलूचिस्तान एक हसास सूबा है और अगर इसकी सरहदी सूरत हाल को भी हम देखें तो बलूचिस्तान की एक सरहद ईरान के साथ लगती है। ईरान के साथ बलूचिस्तान की लगने वाली सरहद, उसकी मसाफत तकरीबन कम व बेश 900 किलोमीटर लंबी है। 900 किलोमीटर की मसाफत पर मुश्तमिल ये सरहद, इस सरहदी सूरत हाल को अगर हम देखें और यहाँ से जो लोग आते जाते हैं उनके ऊपर नज़र रखें तो फिर भी हम समझ जाते हैं कि ये क़ज़िया क्या है। नाज़रीन, बलूचिस्तान के साथ ही ईरान का बलूचिस्तान लगा हुआ है। इस साइड पे पाकिस्तानी बलूचिस्तान, उस साइड पे ईरानी बलूचिस्तान। अब इस 900 किलोमीटर जो सरहदी इलाका है, यहाँ पे ईरान ने हर 25 और 30 किलोमीटर बाद एक चौकी, एक चेक पोस्ट बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके जो सिपाही हैं, जो उनकी आर्मी है, वो पहरा देती है। और इस बीच इन्होंने एक सड़क भी बनाई है 900 किलोमीटर लंबी, जहाँ पे हम वक्त दिन रात उनकी आर्मी गश्त कर रही है। ये पहले हम इस सरहदी सूरत हाल को समझेंगे, फिर हमें क़ज़िया जो है ना वो मज़ीद समझ आ जाएगा। यहाँ जो ईरानी बलूचिस्तान है, यहाँ पे तकरीबन 3 मिलियन, बकौल ईरान यहाँ पे 4 मिलियन बलोच रह रहे हैं, यानी कि 40 लाख, लेकिन जो हकीकत है वो तकरीबन 3 मिलियन के लगभग यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बलोची। अब जो आलमी खित्ता जो जारी हुआ था, जो नक्शा जारी हुआ था, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी बलूचिस्तान को तकसीम करना था, इसको अलग रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, यही एक हरबा ईरान को समझ आया। और कबल इससे कि पाकिस्तानी बलूचिस्तान अलग हो जाए और ईरानी बलूचिस्तान भी उनके साथ मिल जाए और वो बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाए, ईरान ने यहाँ पे एक साजिश शुरू रखी है। और वो साजिश ये है कि जो ईरानी बलूचिस्तान है, यहाँ से वो बलोचों को मुंतकिल कर रहे हैं, बल्कि अक्सरियत इलाके को उन्होंने खाली किया हुआ है। इस बलूचिस्तान के साथ जो खुरासान और करमान और हुर्मज़गान, ये 3 इलाके हैं। हुर्मज़गान जहाँ ये बंदर अब्बास का इलाका है,
ان کو تقریباً یہ بھی پہلے بلوچستان جو ایرانی بلوچستان ہے اس کے حصے تھے، لیکن اب یہاں اس کو بلوچستان سے الگ کیا گیا ہے اور ان کو یہ نام دیے گئے ہیں، یعنی ان کو ان علاقوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اب رہا یہ بلوچستان جو ایران کی سائڈ پہ ہے، یہاں سے وہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، جو بلوچ ہیں یہاں کے باشندے ہیں ان کو یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں۔ شفٹ کہاں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑی سی تقسیم الگ ہے۔ یہاں پہ جو بلوچ سرکاری نوکر پیشہ ہیں، جن کے اوپر سرکاری عہدے ہیں، اسکول ٹیچر ہیں یا جو دیگر دوسرے تیسرے ڈاکٹر وغیرہ ہیں، ان کو شفٹ کر رہے ہیں تہران وغیرہ، اور جہاں کی یہاں کی غریب عوام ہے، جو عام عوام ہے، ان کو یہاں پہ رکھ رہے ہیں۔ اس علاقے کو بھی تقریباً انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ ہی جو گوادر ہے، تربت ہے، اس کے ساتھ ہی ایران کی جو چابہار علاقہ ہے یہ لگتا ہے۔ چابہار کو انہوں نے بالکل بلوچوں سے خالی کر کے یہاں پہ جو ایرانی آرمی کے یعنی بڑے تھے ان کو لا کے یہاں پہ بسایا گیا ہے، اور چابہار کا مکمل جو منصوبہ ہے یہ انڈیا کے پاس ہے۔ ناظرین، یہ ایک خدشہ ایران کو لگا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ حقائق اور بھی ہیں۔ ایران اور انڈیا اکثر و بیشتر یہ آواز لگاتے ہیں کہ ہم بلوچوں کو ان کے حقوق دیں گے، لیکن اگر ایرانی بلوچستان پہ نظر ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایران بلوچوں کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ ناظرین، کچھ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی جو بلوچستان ہے وہاں کے بلوچوں کے پاس کوئی یعنی جو حکومت کا عہدہ ہے وہ نہیں ہے، نہ یہاں پہ وزیر ہے، نہ یہاں کا گورنر ہے بلوچ۔ یہاں کے جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہیں وہ باہر کے ہیں، بلوچی نہیں ہیں۔ اور ہمارے بلوچستان اور ان کے بلوچستان کے درمیان اگر فرق دیکھیں تو ہمارے بلوچستان کو ہماری ریاست نے ایک اپنا سیٹ اپ دیا ہوا ہے، ان کی ایک پارلیمنٹ ہے، صوبائی سیٹ اپ ہے، گورنر ان کا ہے، وزیر اعلیٰ ان کا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ان کو اپنے گھر کی نہیں سوچتی اور اپنے گھر کو چھوڑ کے آ کے ہمارے یعنی علاقے میں، ہماری مملکت میں وہ بیجا مداخلت کر رہے ہیں تاکہ جو عالمی ایک نقشہ تھا اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اب امریکہ تو براہ راست آ کے ہمارے بلوچستان میں مداخلت نہیں کر سکتا، انڈیا نہیں آ سکتا، لیکن ایران کو استعمال کر کے وہ یہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کے کئی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ کلبھوشن یادیو جو انڈین جاسوس تھا جس کو ایرانی سپورٹ حاصل تھی، وہ کہاں سے آیا تھا یہ آپ سب ناظرین جانتے ہیں۔ عزیر بلوچ جس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کراچی اور بلوچستان کا، وہ کہاں سے آیا تھا، اس کے پاس پاسپورٹ کہاں کا تھا، اس کو کہاں سے سپورٹ مل رہی تھی، یہ بھی سب آپ ناظرین کے سامنے یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ ایک عالمی سازش کو لے کے، ایک عالمی ایجنڈے کو لے کے ہمارے بلوچستان کو اسی طرح تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم ناسمجھ بجائے اس کے کہ ہم حقیقت کو سمجھیں اور ہم عالمی گیم کو سمجھیں۔ ایک تو یہ وجہ یہ ہے بلوچستان کو نشانہ بنانے کے لیے جو ایک اہم ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بلوچستان اس کو تقسیم کرنے کی عالمی سازش ہے، اور اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے انڈیا اور ایران سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری اہم وجہ ناظرین وہ یہ ہے بلوچستان کو نشانہ بنانے کے لیے جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو منصوبہ بن رہا ہے، گوادر کا جو منصوبہ ہے، سی پیک کا جو منصوبہ ہے، یقیناً اس منصوبے کو ایک گیم چینجر منصوبہ کہا جا رہا ہے، اور اس سے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ یہاں پہ جو بلوچ قوم ہے، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کی تقدیر بدلنے والی ہیں، جو سالوں سے، جو کئی دہائیوں سے یہاں پہ محرومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ اب جب یہ ہماری بندرگاہ، یہ جو ہمارا منصوبہ ہے یہ بنے گا تو یقیناً اس سے بہت سارے ممالک ان کی بندرگاہیں متاثر ہوں گی، اور ان میں سر فہرست ایرانی بندرگاہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے جو کہ ہماری گوادر سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ یقیناً جب ہماری بندرگاہ بنے گی تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، اور جب اس کی حیثیت نہیں رہتی تو کیسے ایران یہ گوارا کر سکتا ہے کہ یہ ہمارا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اسی منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ایران سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، یہاں پہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہاں پہ اس نے اپنی لابی بنا رکھی ہے جو ہر وقت یہاں پہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں کہ چند دن قبل تربت میں جو واقعہ پیش آیا، بڑا المناک واقعہ ہے، جس سے بہت ساری مائیں
ان کی گودیں خالی ہو گئی، بہت ساری ہماری بہنیں بیوائیں بن گئی اور بہت سارے بچے یتیم ہو گئے. یہاں پہ جن لوگوں کو انسانی اسمگلروں نے مارا تھا، کتنے سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور پھر اس کے اوپر ہماری میڈیا کی جو خاموشی ہے وہ بھی بالکل معنی خیز ہے. دیکھیں یہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں، اب میں نے سرحدی صورتحال آپ کو بتا دی کہ 900 کلومیٹر سرحد ہے، ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد یہاں پہ وہ چوکی ہے، فوج کھڑی ہے، اور ہر ایک یعنی ہر ایک لمحہ یہاں پہ فوج کا جو ہے نا وہ گشت رہتا ہے. لیکن پھر بھی اتنے اسمگلر کیسے ایران کے راستے یورپ جاتے ہیں؟ یہ ایک عجیب سا سوال ہے. دوسرا جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں، جو انسانی اسمگلر ان کے جو کارندے تھے، جو ایجنٹ تھے، ان میں سے 13-14 آدمی نائجیریا سے تعلق رکھنے والے تھے، ایک کا تعلق یمن سے تھا. اب اگر ایران کا تعلق نائجیریا میں دیکھیں، نائجیریا میں وہ کیا کچھ کر رہا ہے، کیسے اس نے اپنی فورس بنائی ہے، اگر آپ ناظرین اس کی اس تاریخ کو اور اس تعلق کے اوپر ایک تھوڑی سی نظر ڈالیں اور اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نائجیرین یہاں تک کیسے پہنچ گئے. دوسری بات، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، دوسری جو وجہ ہے، دوسرا جو ایک آدمی پکڑا گیا ہے وہ یمن سے ہے، اور یمن میں ایران کیا کچھ کر رہا ہے حوثی باغیوں کے ساتھ، وہ بھی حوثیوں کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی پوری دنیا اور آپ ناظرین بخوبی جانتے ہیں. ناظرین آج ہم اسی حوالے سے جانیں گے کہ ایک عالمی سازش کے تحت بلوچوں کو، بلوچستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہاں پہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. بجائے اس کے کہ ہم اس عالمی سازش کو سمجھیں اور اس کے لیے سرتوڑ کوشش کریں، اس کے لیے اس کے تدارک کے لیے ہم کوشش کریں، اس سازش کو سمجھنے کے بجائے ہم اپنے بلوچوں کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. جہاں کوئی ایسا واقعہ ہو، ہم عالمی سازش کو سمجھنے کے بجائے ہم بلوچوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. اور جس طرح چند دن قبل یہ ہوا، جیسے یہ لوگ مارے گئے تو سوشل میڈیا پہ ایک طوفانی بدتمیزی برپا ہوا کہ یہ سب بلوچوں نے کیا ہے، بلوچ قوم پرست ہیں، متعصب ہیں، ان کے اندر لسانی تعصب ہے، قومی تعصب ہے، اس لیے وہاں پہ وہ پنجابیوں کو. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ناظرین. نہ بلوچ ایسے لوگ ہیں، نہ بلوچستان کے رہنے والے وہ یہ اتنے دہشت گرد ہیں، اتنے درندہ صفت انسان ہیں. وہ اچھے خاصے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ناظرین آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان میرا ساتھ دیں گے ان میں سردار احمد مجتبیٰ رند صاحب ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہیں، ابھی اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سردار اللہ احمد وبرکاتہ. مجتبیٰ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. بات کر رہے ہیں سر، بلوچستان کو اور بلوچ قوم کو ایک سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے، اس خطے کو دہشت گرد خطہ جو ہے نا وہ متعارف کرایا جا رہا ہے. سر آپ ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر چیئرمین ہیں. سر اس وقت بلوچ قوم کے حوالے سے لوگوں کے طرح طرح کے خدشات ہیں، قومی، لسانی اور صوبائی عصبیت کے الزام لگائے جا رہے ہیں. اگرچہ حقیقت اس کے برعکس ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن آپ اس الزام کو اگر مسترد کریں گے تو آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ جی ہاں بالکل. بلوچ جو ہے وہ آج تک اصل میں بلوچستان کے بلوچوں کو کسی نے ان سے ان کی بیسک نیڈز کے بارے میں بھی نہیں پوچھا کہ بھئی آپ کے ساتھ کیا مسائل ہیں، کیا مسئلہ ہے. آپ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ وہاں پہ اٹیک کرتا ہے جہاں اسے کوئی ویک پوائنٹس نظر آتے ہیں اور اسے ویک ہولز نظر آتے ہیں. تو بلوچستان کے عوام پیار کرنے والے اور انتہائی سادہ، مہمان نواز، زندہ دل جی اور جی محبت بالکل. کرنے والے. تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ بالکل میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ وہاں اپنا کام کر رہی ہے. ان کو وہاں پہ ان کو ایک چیز، ان کو ایک وہی ان کے ویکس ان کو پول ملے ہیں کہ بھئی بس یہاں پہ ہم ان کو جس طرح مرضی استعمال کر سکیں گے، کریں گے. تو وہ تو یہ بالکل میں اس بات کو نہیں مانتا کہ بلوچ جو ہیں وہی مار رہے ہیں جی پنجاب والوں کو یا دوسرے لوگوں کو.
تو یہ بالکل میں اس کو سر کچھ بالکل ہم بھی میں آپ کے ساتھ بالکل اس میں متفق ہوں کہ یہ ایک عالمی سازش ہے. کچھ اندرونی عناصر ہیں جو کہ باہر سے سپورٹ ہو رہے ہیں, کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو اس خطے میں, اس علاقے میں اور اس قوم کے اندر متحرک ہیں. اگر آپ مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت کس سے کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ را کو تو بالکل پوری قوم کہہ رہی ہے, لیکن بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایران بھی اس میں, اگرچہ ہمارا پڑوسی ہے, برادر ملک ہے, لیکن اس سے بھی بڑے شکوے ہیں سر. جی میں اس میں بالکل اس میں برملا کہہ رہا ہوں جی کہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ بھئی یہاں پہ اس خطے میں چائنا آئے اور سی پیک اپنا وہ کمپلیٹ کرے. امریکہ کی یہ خواہش ہے, اس کی درینہ یہ خواہش ہے کہ میں گوادر میں بیٹھ کے سینٹرل ایشیا کے تیل پہ قبضہ کروں. جی تو اس نے اس کے لیے انڈیا کو آگے کیا ہوا ہے, را کو آگے کیا ہوا ہے, را کے تھرو وہ یہ سب کچھ کرا رہا ہے. پیچھے بالکل اس میں امریکہ ہے, اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سی پیک کا ہمارا معاہدہ ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں, جی تو اس وقت بھی بش چائنا کے دورے پہ گیا, اور وہاں جا کے اس نے ان سے وہیں جا کے ایک قسم کی اس سے تھریٹ کیا کہ بھئی آپ گوادر سے ویڈرا کرو. لیکن ہم نے ان سے معاہدہ کیونکہ ہو چکا تھا, سائن ہو چکے تھے, چائنا آ گیا, اس نے پھر اس کے بعد اپنا سسٹم جو کیا تو اس نے خلیج سے بیڑے بھی نکال لی اور سب کچھ. تو اس میں مین تو یہ جو انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے وہ تو یہی ہے جی کہ بھئی اس میں امریکہ وہ چاہتا ہے کہ بھی بس میں سینٹرل ایشیا کے تیل پہ قبضہ کروں, اور وہ اس سے بیسٹ جگہ اسے اور کوئی نہیں مل رہی, وہ اس کو گوادر کو اور یہاں بیٹھنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے کیونکہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہاں کے بلوچستان کے لوگوں کو, عوام کو, اس کے لیے اس نے انڈیا کو آگے کیا, اور را کے تھرو یہ سارا کچھ وہ اپنے اس کے ایجنٹ جو بھی ہیں وہ ان کو وہ کر رہے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. باقی بالکل بلوچ جو ہے وہ نہیں مار رہے کسی کو, اور نہ وہاں کوئی لسانی حساب ہے, کوئی بھی وہاں پہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. آپ سے سر, آپ ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر ہونے کی حیثیت سے جو سرحد آر پار بلوچ ہیں, مثلا کچھ بلوچستان بھائی ہمارے ایران کے بلوچستان میں رہتے ہیں, کچھ ادھر بلوچستان میں, وہاں کے بلوچستان کی صورتحال اور اگر اپنے بلوچستان کی صورتحال کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پلڑا کس طرف یعنی زیادہ باری ہے, یعنی کون سے لوگ زیادہ محروم ہیں اور کون سے زیادہ جو ہے نا وہ خیر سگالی میں ہیں؟ دیکھیں سر, محروم تو ہمارے بلوچستان کے عوام بھی, بلوچ جو ہے وہ بھی محروم ہے. ان سے کسی نے آج تک, وہی میں اب بات ٹھیک کروں گا, بیسک نیڈز نہیں پوچھی. وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے, کوئی روزگار نہیں ہے. پھر دوسری بات جو ہے وہاں پہ کہ معذرت کے ساتھ کچھ جو سردار ہیں جو منفی سوچ رکھتے ہیں, جو نہیں چاہتے کہ بھی بلوچوں میں اویئرنیس آئے, تعلیم عام ہو, تو اس وجہ سے بھی یہ رکاوٹیں ہیں. تعلیم کا فقدان ہے. اویئرنیس ہمیشہ اس وقت آتی ہے کہ جب وہاں پہ تعلیم عام ہوگی, وہاں سڑکیں بنائی جائیں, اسکول بنائے جائیں, اور سب سے بڑی چیز کہ وہی پہاڑ جن کے اوپر یہ مورچہ بناتے ہیں, انہی پہاڑوں میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بے بہا معدنیات سے نوازا ہوا ہے ہمیں. ہم ان کو مثبت کی بجائے منفی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ بالکل مقامی لوگوں کا حق ہے, سب سے پہلے بلوچوں کا حق ہے. گوادر لے لیں آپ, یا بلوچستان کا پورا ایریا لے لیں, وہاں کی معدنیات ہو گئی, وہاں پہ ان کو ان کا حق ہے کہ بھئی ان کو بیسک فیسلٹیز دی جائیں. سر یہ تو ہے بالکل عوام کا حق ہے, لیکن ریاست نے تو وہاں پہ ایک سیٹ اپ ان کو دیا ہے. بلوچوں میں ان کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کا گورنر ہے, تو پھر ہم اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو ٹھہرائیں گے, یا جو وفاقی حکومت ہے اس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں حکومت کا بھی ہے, حکومت کو چاہیے, وہاں کی لوکل حکومت بھی چاہیے جس کو, اور سینٹرل وفاقی حکومت کا بھی اس میں ہے. آپ دیکھیں وہاں پہ ایف سی لوگوں کو اٹھا رہی ہے, بلوچوں کو اٹھا رہی ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ ایف سی ٹھیک ہے, ایف سی ہو, لیکن آپ ایف سی میں وہاں کے مقامی لوگ جی جی
جی سردار احمد مجتبیٰ صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے ہم ان سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ بات وہ کر رہے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھا نہیں جا رہا کہ ان کے مسائل کیا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس میں ہم کیسے، سوال ان کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ کیسے ہم اب اگر ہم موازنہ کریں گلگت بلتستان اور بلوچستان کا، تو دونوں بہت اہم اور حساس صوبے ہیں۔ اگرچہ گلگت بلتستان کو پورا سیٹ اپ نہیں دیا گیا، لیکن اگر گلگت بلتستان کی محرومی... جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اس میں کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ ریاست نے تو بلوچستان کی عوام کو ان کا ایک سیٹ اپ دیا ہوا ہے، ان کو سالانہ بجٹ ملتا ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا گورنر ہے، سب کچھ ان کا ہے، تو پھر کس سے ہم شکوہ کریں؟ دیکھیں جی، ٹھیک ہے، ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ان کا گورنر ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو عام ایک بلوچ ہے، ایک وہاں کا عام شہری ہے، اس تک تو یہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، اس تک اس کو پینے کا پانی نہیں مل رہا۔ اس وقت بھی وہاں کی عورتیں کئی میل دور سے پینے کا پانی بھر کے لاتی ہیں، وہاں پہ اب سمجھ نہیں آتی کہ فنڈز جو آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کافی بڑا ہے اور آبادی کم ہے، اور اس کو این ایف سی ایوارڈ کا شیئر بھی آبادی کے حساب سے مل رہا ہے، لیکن وفاق کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ جس طرح دوسرے صوبے ہیں، پنجاب ہے، اور وہ آبادی کے حساب سے جو وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق بلوچستان پہ بھی بلوچستان پہ توجہ دی نہیں گئی۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اس کا سکولنگ سسٹم، صحت دیکھ لیں، سکول دیکھ لیں، مواصلات کا سسٹم دیکھ لیں، جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ اب جبکہ گوادر شروع ہو رہی ہے۔ احمد صاحب، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کی جو حکومت ہے اس میں زیادہ تر لوگ جو نوابی خاندانوں سے تعلق ہے، یا سردار ہیں، یا وڈیرے ہیں، یا اس طرح کے لوگ ہیں، اور جس طرح آپ نے بات کی ہے اسی بات سے میں متفق ہوں، اسی سے میں آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ جب ایسے لوگ ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے دل میں کبھی بھی نہیں آئے گا کہ بلوچ قوم آگے بڑھے، یہ تعلیم یافتہ ہو، یہ خواندہ ہو، یہ ترقی کرے، تو یہ لوگ جان بوجھ کے... جی بالکل، میں بھی دیکھیں، میں اب یہ کیوں مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ورلڈ بلوچ اتحاد بنانا چاہیے، کیونکہ میرا تعلق بہاولپور اسٹیٹ سے ہے، اور یہ جنوبی پنجاب میں ہماری ریاست تھی، اور یہ ایک ڈیولپ ریاست تھی، اور میں اکثر پیغام بھیجتا ہوں بلوچستان کے بلوچوں کو، سندھ کے بلوچوں کو، کہ بھئی میں کلاشنکوف کلچر کے بالکل خلاف ہوں، میں قلم دوات کلچر آنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بلوچ اپنے بچوں کو پڑھائے، بچیوں کو بھی پڑھائے، بچوں کو بھی پڑھائے۔ بس وہاں کے کچھ وہی بات آ جائے گی، کچھ نواب، کچھ سردار جو نہیں چاہتے کہ بھئی ان کی بلوچ وہاں، اگر کل کو بلوچ پڑھ گئے، انہوں نے ان سے نوکریاں مانگنی ہیں، روزگار مانگیں گے، تو وہ اگر روزگار اور نوکریاں مانگیں گے پڑھائی کے بعد، تو وہ کس طرح ان کو وہ پڑھے، پھر ان کی کلاشن کوفے کون اٹھائے گا، ان کے گارڈ کون بنے گا، ان کے پیچھے آگے لاؤ لشکر اور یہ سب سسٹم، اس سسٹم کو ختم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ جی، تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ اویئرنیس نہیں آئے گی اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچ سیدھے سادے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ ان کو سختی کریں گے کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ ان سے پیار محبت سے ان کو ان کے حقوق دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کا سی پیک بھی بالکل کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور وہ بڑھ چل کا حصہ لیں گے، اور یہی وہ بلوچ ہوں گے جو چائنا اور ان سب کی سیکیورٹی کا بھی یہی کریں گے، سارا سسٹم یہی کریں گے۔ آپ ان کی صرف ان سے تھوڑی ہمدردی کریں، ان تک پہنچیں، جو بیسک عام بلوچ ہیں اس کے حالات بہت خراب ہیں۔ اور نمبر 2 بات کہ جو لوکل سرٹیفکیٹ رکھنے والے بلوچ ہیں ان کو کسی محکمے میں جابز نہیں ملتی، جو ڈومیسائل میں آتے ہیں ان کو جابز بھی مل جاتی ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہوگا، اور راہ جو ہے وہ اسی ان کی منفی سوچ کو اجاگر کر رہی ہے۔ وہاں وہ دیکھ رہی ہے کہ بھئی بلوچ آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا پاکستان، آپ بس علیحدہ ہو جائیں، یہ سب باتیں وہاں ہو رہی ہیں۔ جب ہم ان پہ ہاتھ رکھیں گے، پیار والا ہاتھ، دست شفقت رکھیں گے، ان کو تعلیم دیں گے، ان کو روزگار دیں گے، تو لامحالہ وہ علاقہ بھی ترقی کرے گا۔ باقی بات رہی
ایران کے بارڈر میں، ایران میں بھی ہمارے بلوچ ہیں. میرا اتحاد بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایران کے بلوچ، افغانستان کے بلوچ، بلوچستان کے بلوچ جہاں جہاں بھی ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. جب وہ متحد ہوں گے تو پاکستان متحد ہوگا. پاکستان بلوچ ایک قوم بن جائیں گے تو وہ اگر اب جو مجھے خطرہ وہاں سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو اتحاد بننے شروع ہو گئے ہیں بلوچوں کے، تو یہ اگر بڑھتے گئے تو یہ آپس میں ان کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. تو کتنے اتحاد بنائیں گے؟ بلوچ ٹرائبس تو بہت ہیں، بہت قبیلے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں سب اور اسی سے یہ اپنے سر آپ کو یہ متحد کچھ کریں. یہ سننے میں آیا ہے اور کچھ حقائق بھی ہیں کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے سرحد اس پار ان کے ہاں بھی بلوچ رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بلوچ جو ہے نا وہ متفق ہوں. ان کا بھی بلوچستان کی اس تخریب کاری میں بھرپور حصہ ہے. اور جس طرح کلبھوشن یادیو آیا، عزیر بلوچ ہمارے پاس آیا تو اسی سرزمین سے آیا. تو ظاہر بات ہے وہاں پہ بھی آپ کے بلوچ ہیں، یہاں پہ بھی آپ کے بلوچ ہیں. تو آپس میں ان بلوچوں کو متحد کرنے کے لیے ظاہر بات ہے آپ کو ملکی سطح پہ کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، سرحدی صورتحال کو دیکھنا ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو اس برادر ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا یعنی پالیسی ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کو اپنا رویہ کیسے رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، بالکل صحیح. ہم ایران میں ہمارے کافی بلوچ ہیں، پورا صوبہ ہے سیستان کا صوبہ جو ہے اس میں بلوچ ہیں. ان میں اتفاق ہے آپس میں ہمارے بلوچوں کے ساتھ بھی ان کی، کیونکہ جو سرحد کے پار ہیں یا ایرانی بارڈر میں ہیں جو اس طرف ہیں ان کی اپنی رشتہ داریاں ہیں. کچھ قبیلہ آدھا اگر ادھر ہے کچھ ادھر بیٹھا ہے تو ان کا آپس میں سارا سلسلہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب وہاں پہ تھوڑا سا مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں جو بلوچ ہیں زیادہ تر جو سنی عقیدہ رکھتے ہیں تو ان کو وہاں کی ایران کی حکومت یا وہاں کے وہ ان کی عبادت کرنے کے لیے ان کو بڑے مسائل ہیں، وہ مسجد نہیں وہاں بنا سکتے اپنی عقائد کے مطابق. تو یہ سب باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ ان کو ہم ایک، اور باقی وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ آ جائیں یا علیحدگی پسند کی وہ کریں. یہ تو صرف راہ والے جو ایجنٹ ہیں کچھ وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ان کو بھی اگر ہم ذرا وہ کریں تو ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. باقی انشاءاللہ ایران کے یا افغانستان کے بلوچ اور بلوچستان کے بلوچ ان کا آپس میں بالکل ہے ریلیشن، اچھا ریلیشن ہے. اس کو مزید ہم اسی اتحاد سے، ورلڈ بلوچ اتحاد کے ذریعے ان کو ہم مزید ان کو اکٹھا کریں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی سردار صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، شرکت کی نوازش، سلامت رہیں. جی ناظرین، سردار صاحب ورلڈ بلوچ اتحاد کے صدر اور چیئرمین ہیں. ناظرین، جس طرح انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگ بڑے غیور اور بڑے مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن ان کو بدنام کیا جا رہا ہے وہاں پہ. اور یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا فرد ہو، ایک چھوٹا آپ کا بھائی ہو یا ایسا کوئی ہو جو آپ کی نگرانی کے تحت ہو، اس کے اوپر اگر آپ دست شفقت نہیں رکھیں گے تو یقیناً وہ کسی زندگی اور عمر کی کسی حد کسی بھی سٹیج پر جا کے آپ کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے، آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے. یہی صورتحال ہمارے پاکستان کی ہے. اگر بلوچستان کو ہم دیکھیں تو بلوچستان کی صورتحال بھی یہی ہے. اگر ہم ان لوگوں کے اوپر دست شفقت نہیں رکھیں گے تو یقین جانیے کہ دن بدن یہ لوگ ہمارے سے دور ہوتے جائیں گے اور دشمنوں کے لیے ایک آسان نوالا بن جائیں گے. ہاشم صدیقی صاحب، میجر ریٹائر ہاشم صدیقی صاحب فون کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاشم صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی. سر بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. سر آپ بطوری ایک فوجی میجر اور یہاں آپ خدمات دے چکے ہیں اس علاقے میں، اس خطے میں بہت منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے معاشرے میں کہ یہ بلوچستان کے لوگ ایسے ہیں ویسے ہیں. اب جہاں تک میں نے سرچ کیا ہے، میں نے اسٹڈی کی ہے، میں نے اس کے خلاف، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، لیکن بعض عناصر ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں
اور استعمال بھی اندر سے نہیں باہر سے استعمال ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے پورے خطے کے اوپر اور پوری ایک قوم کے اوپر ایک لیبل لگ چکا ہے۔ سر، جو ایک عوامی خدشہ ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تعصب پسند ہیں، یہ لوگ لسانی تعصب ہے، ان میں قومی تعصب ہے، آپ نے یہاں پہ وقت گزارا، آپ نے ان بلوچوں کو، بلوچستان کو کیسے پایا؟ کیا ان کے اندر واقعی یہ چیزیں موجود ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مہربانی کر کے مجھے ذرا تھوڑا سا بولنے کا موقع دیجیے گا۔ جی سر۔ بلوچستان پاکستان کا 40% قطع اراضی پر مشتمل ہے۔ جی۔ یہ آبادی کے لحاظ سے اتنا گنجان آباد نہیں ہے جتنا باقی ملک ہے، جی۔ لیکن یہ ملک تقریباً پاکستان کا آدھا حصہ بنتا ہے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ معدنیات، گیس اور تیل سے بھرپور ہے۔ یہاں پہ قدرتی وسائل بہت زیادہ ہیں۔ بلوچستان کے میں بسنے والے لوگ بالکل محب وطن ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو پاکستان سے محبت کرتی ہے اور پاکستان کی وفادار ہے، لیکن کچھ عناصر ایسے ان میں سے ہیں جو انہیں ورگلاتے ہیں اور انہیں غلط راستے پر لگاتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کی پشت پناہی جو ہے وہ بیرونی ممالک میں ہے، ان کی ڈوریاں بیرونی ممالک میں ہیں۔ یہ بیرونی ممالک کے ایک طرح سے پیڈ امپلائیز ہیں جو یہاں پہ گڑبڑ مچاتے ہیں۔ جی۔ مگر یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو ہینڈل نہ کیا جا سکے۔ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو میری نظر میں تجاویز آتی ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ روزگار فراہم کیا جائے، اور روزگار فراہم یہاں پہ کیا جائے گا دفاعی فلاحی، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ غریب لوگ جو ہیں وہ لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لہذا وہ فوج میں اور ملیشیا میں آسانی سے ان کی کھپت ہو سکتی ہے۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ کچھ فوج کی چھونیاں بنائی جائیں جس کے اندر انہی کو بھرتی کر کے انہی کے علاقے میں رکھا جائے، ان کو ان کے علاقے سے دور بھی نہ بھیجے جائے، ٹریننگ دی جائے اور واپس ان کو یہیں پہ لایا جائے۔ اس سے ایک تو ان کی بے روزگاری ختم ہوگی، ان کو روزگار ملے گا۔ دوسری بات یہ اپنے گھر کے پاس رہیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ فوج میں رہیں گے تو ان کے اندر حب الوطنی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے میرے نزدیک وہ ہے تعلیم۔ اور تعلیم جہاں ایک اسکول کی ضرورت ہے وہاں پہ 2 اسکول بنائیں، اور ان کو روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکنیکل تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ ٹیکنیکل تعلیم سے مراد یہ ہے میری کہ ان کو وہاں پہ گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، ان کو جہاز رانی کی ٹریننگ دی جائے، ان کو وہاں پہ سمندر سے مچھلی اور جھینگا بہت نکلتا ہے، اس کے لیے ان کو ٹرالرز وغیرہ دیے جائیں تاکہ یہ وہاں سے مچھلی سمندر سے حاصل کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایسی انڈسٹری لگائی جائے جو ان کو پیک کر کے باہر بھیج سکے۔ پھر کوسٹل ایریا کے اندر ناریل بے حساب لگتا ہے، وہاں پہ ناریل بے حساب لگایا جائے۔ اور یہ تو مسائل تھے جو وہاں کے آپ نے دیکھے اور جو آپ اس کے عینی شاہد ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کے حل کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یعنی حل بھی آپ نے بتا دیا، بڑی اچھی بات ہے۔ ہاشم صاحب، ابھی ذرا بات کرتے ہیں سرحدی صورتحال پہ، کیونکہ آپ ایک فوج کے ساتھ وابستہ رہے ہیں تو یقیناً آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن قبل ایک واقعہ ہوا کہ تربت میں کچھ انسانی اسمگلروں نے کچھ لوگوں کو مارا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو مارا گیا، جن سب کا تعلق پنجاب سے تھا، اور اس سے ایک طوفانی بدتمیزی سوشل میڈیا پہ برپا ہوا کہ بلوچ قوم دہشت گرد ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو مارا ہے، پنجابیوں کو یہ یہاں پہ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ جی، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد 2-4 دن بعد وہاں پہ کچھ گرفتاریاں ہوئی اور وہاں سے جی ہاشم صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، میں ان سے بنیادی سوال یہی کرنا چاہتا ہوں، آپ ناظرین سوال کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کیسے ممکن ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نائجیریا سے لوگ آئیں اور یمن سے لوگ آئیں اور وہ انسانی اسمگلنگ کے لیے بلوچستان کا انتخاب کریں۔ یعنی آپ دیکھیں پاکستان کے دیگر بھی سرحدی علاقے ہیں، یہاں ہمارے جو فاٹا کے اور قبائل کے علاقے ہیں جو افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، نورستان کے ساتھ لگتے ہیں، گلگت کا علاقہ ہے جو چائنا کے ساتھ لگتا ہے، جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں انسانی اسمگلر یہیں پہ مارے جاتے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں زائرین یہیں پہ مارے جاتے ہیں، جب بھی ہم دیکھتے ہیں
دہشت گردی کا جو دہشت گردانہ کارروائی اسی صوبے میں ہوتی ہے، یہ وہی عالمی ایجنڈا ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ کچھ عناصر، اور جو بدقسمتی سے ناظرین یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑوسی کچھ ایسے دیے ہیں جو کبھی بھی ہمارے خیر خواہ نہ تو بنے ہیں اور نہ بن سکیں گے، اور نہ ہی وہ ابھی بن پائیں گے، کیونکہ جو حقائق ہیں، زمینی حقائق، اگرچہ ہمارا ریاستی جو رویہ ہے وہ بالکل میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز ان کو تمام چیزوں کی خبر ہے، اور مجھے یقین ہے پاکستان کے ایک عام شہری کی ہونے کی حیثیت سے جب مجھے اتنی صورتحال کا علم ہے، اور جب میرے جیسے ایک اور شہری کو اتنی صورتحال اور اس قدر حساسیت کا علم ہے، تو یقیناً ہماری ایجنسیوں کو، ISI کو ان تمام چیزوں کی خبر ہوگی۔ لیکن یہ کافی عرصے سے ہم صبر کرتے آئے ہیں، اور پاک آرمی یقیناً ان کے اوپر، پاکستانی فوج کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ ایک حد تک تو ریاستی پالیسی برداشت ہو جائے گی، جو ہمارے پارلیمنٹ میں جو پالیسی بنتی ہے آرمی اس کو برداشت کر لے گی۔ لیکن پاکستانی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے کہ جو اس دھرتی کے لیے کٹ مرنے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہی ہے اور تیار ہے۔ تو ناظرین، یہاں بڑے سارے سوالات ہیں جو ہم اپنے مہمانوں سے کریں گے، لیکن جی ہاشم صاحب السلام علیکم۔ ہاشم صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ کیسے جو اموات واقع ہوئی اور ان کا الزام بلوچوں کے اوپر لگا کہ یہ پنجابیوں کو یہاں تسلیم نہیں کرتے، ان کے اندر عصبیت ہے، لیکن اس کے 2-4 دن بعد وہاں کچھ گرفتاریاں ہوئیں، اور وہیں سے 13-14 آدمی نائجیرین سے، یعنی نیشنلٹی ان کے پاس تھی، اور ایک یمن سے تھا۔ اب یہاں پہ ایک عام شہری ہونے کے لحاظ سے اور ایک پاکستانی شہری اور ایک محب وطن ہونے کے لحاظ سے میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نائجیریا سے اور یمن سے لوگ آ جائیں؟ یہ کہاں سے آئے؟ کیا ہماری سیکیورٹی، یعنی ہماری جو سرحد ہے وہ اس قدر نازک ہے کہ جو بھی آئے یہاں سے ہمارے بندوں کو اٹھائے اور انسانی سمگلر کے طور پہ وہ آ کے ان کو اٹھا کے لے جائے اور بارڈر پہ قتل کرائے؟ یہ بالکل ایک عجیب سا سوال ہے سر، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو تربت کا ایریا ہے اس کا بارڈر جو ہے ایران اور افغانستان سے لگتا ہے جی۔ بلوچستان کا بارڈر ہمارے 2 ہمسائے ملکوں سے لگتا ہے، ایک ایران ہے، دوسرا افغانستان ہے جی۔ اور ان دونوں سے ہمارے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ ہم نے کبھی وہاں پہ فوج رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جی بالکل۔ آپ جان کے حیرت ہوگی کہ 1980 میں ایک سپاہی خاکی وردی پہننے والا پورے مکران ڈویژن میں ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے زور دیتا ہوں اور ہمیشہ ہر فورم پہ کہتا ہوں کہ ہمیں اواران میں، پنجگور میں اور دال بندین کے اندر چھاؤنیاں بنانا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ہمیں اپنی فوج کا موو کرنا، رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اواران کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ جب اواران ڈیولپ ہوگا تو یہ کافی چیزوں کو کور کرے گا۔ یہاں پہ ملٹری ہاسپٹل آئے گا، یہاں پہ آرمی کی پبلک اسکول آئے گا، یہاں پہ روزگار آئے گا، یہاں پہ بزنس آئے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، کاروبار بڑھے گا، روپے کی گردش ہوگی۔ جب تک بلوچستان کے ان پسماندہ علاقوں میں روپے کی گردش نہیں ہوگی، یہاں تو خوشحالی نہیں آئے گی۔ اب سوال اس چیز کا کہ ان لوگوں نے جو مار دیا تو یہ تو انسانی اسمگلر ہیں، یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں بھائی، ان کو تو انسان کہنا ہی غلط ہے۔ اب ان لوگوں نے، کیونکہ یہاں پہ یہ پورس بارڈر تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو بطور اسمگلنگ استعمال کر رہے تھے، اور یہ معصوم بے گناہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے اور راستے میں ان کو مار مور کے بس پیسے ہڑپ کر جاتے تھے۔ یہ ایک ظالموں کا گروہ سر، یہ تو ہے، لیکن سوال شہری، عام شہری ہونے کے بلوچوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو واضح الفاظ، بلوچ بالکل ایسے نہیں ہے۔ بلوچ بہت عزت دار اور غیرت والے لوگ ہیں۔ بلوچ اپنی زبان کے پکے ہیں، وہ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے بلوچ کو کمان کیا ہے، میری کمان میں بلوچ رہے ہیں، میں نے ان کو بہترین سپاہی پایا، بہترین پاکستان کے وفادار پایا۔ مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ذرا تھوڑی سی ہینڈلنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بلوچستان کا خوشحال بلوچستان پروگرام میں شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک اور چیز، بلوچستان کے لوگوں کو بیرونی دنیا کے بارے میں معلومات بہت کم ہے۔ وہاں پہ ٹیلی ویژن کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں پہ خبر کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ لوگ تھوڑے سے آسانی سے گمراہ کیے جاتے ہیں۔ ایک غربت
اور ایک وہاں پہ کمیونیکیشن کا نہ ہونا، ان دو چیزوں کی وجہ سے گمراہی کا باعث بنا۔ اگر حکومت وہاں پہ ٹیلی ویژن اسٹیشن کھولے تربت کے اندر اور وہاں پہ بلوچی پروگرام چلے، لوگوں کو اپڈیٹ کیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے یہ حقیقت کیا ہے۔ سر سوال میرا سر ہاشم صاحب، سوال میرا اپنی جگہ برقرار ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نائجیریا سے لوگ آ کے ہمارے مملکت میں گھس جائیں، یہاں سے لوگوں کو اٹھائیں؟ کیسے ممکن کہ یمن سے لوگ آئیں؟ سوال پھر ہماری سیکیورٹی کے اوپر اٹھتا ہے، ہماری بارڈر کے اوپر۔ جہاں تک ان لوگوں کا ملک میں آنے کا تعلق ہے تو وہ لوگ ایران کے راستے بھی انٹری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی ایریے میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارا بارڈر جو ہے ایران کا اور پاکستان کا براستہ مند بلو، وہ بہت پورس ہے، وہاں پہ ہم نے کبھی فوج رکھی ہی نہیں جی۔ تو یا تھوڑے سے ایف سی کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ افیکٹو نہیں ہوتے، بہت بڑا ایریا اس کو کور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا اب خاطر خواہ انتظام ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وارداتوں میں سے ایک واردات ہو جو انہوں نے کر لی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایسے موقع نہیں ملیں گے۔ اب حکومت پاکستان اس کا پراپر انتظام کر رہی ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ اصل میں بات ختم ہوتی ہے پیسے کے اوپر۔ آپ کا خزانے کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ یہ سارے کام کر سکے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بالکل پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو رہا ہے۔ ہمیں بلوچوں سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں، بلوچ بہت اچھی قوم ہے، پاکستان کی وفادار۔ سر شکایت بالکل آپ کی باتوں سے میں متفق ہوں، لیکن سر جو عناصر ان کو استعمال کر رہے ہیں، جو خطہ جو باہر سے جو راہ ہے، یا ایران ہے یا دیگر امریکہ ہے یا دبئی ہے، متحدہ عرب امارات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ سی پیک کو ناکام بنانے کے لیے یہاں پہ سرگرم ہے۔ سر اس حوالے سے ایک ریاستی پالیسی تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہی ہے، تو جو ہماری ریاست میں جو ملکی ہماری ایک آخری امید ہے وہ فوج ہے، تو فوج سے ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے کہ اس حوالے سے فوج کیا اپنا کردار ادا کرے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ فوج نے وہاں پہ بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ ہفتے پہلے بلوچستان کوئٹہ میں کیا حالات تھے اور آج کے حالات کیا ہیں، آپ اس کو کمپیئر کر لیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر ہوں گے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور یہ جتنے بھی پاکستان کے دشمنان ہیں یہ منہ بھی کھائیں گے، یہ یہاں پہ ناکام ہوں گے، اور اب بری طرح سے ناکام ہو بھی رہے ہیں۔ اس کے اندر مزید بہتری آئے گی، اور یہ سی پیک کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ ایک ڈویژن سیکیورٹی فوج جو ہے سی ٹیک والی، اس کے بھی ایلیمنٹس کچھ نہ کچھ یقیناً آئیں گے۔ تو جو سیکیورٹی ایلیمنٹ وہاں پہ آتے جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا، تعلیم ملتی جائے گی، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فون کی سہولتیں میسر ہوں گی، دنیا سے ان لوگوں کا رابطہ ہوگا، یہ سب لوگ اپنی بہت آپ مر جائیں گے۔ ان لوگوں کو صرف ایک ایڈوانٹیج ہے، وہ ہے وہاں کے لوگوں کی غربت۔ اچھا، اور ایک اور چیز میں آپ کی ایڈ کرنا چاہوں کہ یہاں پہ ہمیں اور ہماری وزارت خارجہ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ مکران کے اندر مسقط آرمی کے اندر فوج بھرتی کرنے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے مسقط کے ساتھ، تو اس کے اندر بھی ہم اگر مسقط آرمی سے بات چیت کریں تو ان کا کوٹا بڑھایا جا سکتا ہے، اس کو مکران ڈویژن سے بڑھا کے آگے تک لے جایا جا سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو بے روزگاری میں تیزی سے کمی واقع ہوگی، دوسرے ملک کے اندر ذرائع مبادلہ بھی آئے گا جب یہاں سے لوگ وہاں کی پولیس اور مسقط کی پولیس اور آرمی میں بھرتی ہوں گے۔ تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے اس کے اندر امپروومنٹ آئے گی، اور ہماری افواج جو ہے بڑی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی آپ دیکھیں ان کی جو پروگرام تھا وہ سب ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہاشم صاحب، آپ نے شرکت کی ہمارے ساتھ۔ دوسرے مہمان قاسم خان سوری صاحب فون کال پہ، ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی قاسم خان صاحب السلام علیکم۔ جی ناظرین، ہاشم صدیقی صاحب فوج میں رہے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے جو بلوچ ریجمنٹ ہیں ان کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، ان کے پاس تھی، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے آرمی میں بھی اور جو بلوچی جوان ہیں ان کو بڑا محب وطن پایا ہے، ان کو باغیرت پایا ہے، اور ان کو بڑا یعنی غیرت مند اور وطن کی عزت کے لیے، وطن کے لیے، وطن کی حرمت کے لیے اور اس دھرتی کے لیے مر مٹنے والا پایا ہے۔ تو بلا شبہ اس سے ہم متفق ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکوہ ہمارے معاشرے کو یہی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور ریاست اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی۔ ناظرین، یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں عالمی جو ایجنڈا ہے اس کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ قاسم خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ قاسم خان سوری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی۔ ہم سر بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے جو
وہاں کے لوگ ہیں اور اہلیان بلوچستان کی حب الوطنی اور جو پاکستانی عوام سوشل میڈیا پہ ان حوالے سے کچھ خدشات ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ دہشت گردی کا یا جس طرح پرسوں کچھ لوگ مارے گئے تربت میں تو اس میں اس بلوچ قوم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. سر اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ تو میجر ہاشم صدیقی صاحب نے بھی کلیئر کر دیا اور کچھ دیگر مہمانوں نے بھی کہ بلوچ قوم ایک محب وطن قوم ہے. لیکن سر ایسا کیوں ہے کہ ایک عرصے سے اس خطے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کا اور اس قوم کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے جو ہے نا وہ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں؟ کیوں ہے یہاں پہ یعنی جو طاقتیں ایسا کر رہی ہیں ان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر مجھے مدعو کیا. جی بلوچ قوم پاکستان کے محب وطن ہے اور جب پاکستان بن رہا تھا تو انہوں نے قائد اعظم کا جتنے بھی سردار تھے انہوں نے ساتھ دیا اور پاکستان میں پاکستان بنانے میں بھی کردار ان کا رہا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی آبادی بہت کم ہے. پاکستان کی تقریباً 4% آبادی ہے اور 44% رقبے پہ نہیں ہے. ان 70 سالوں کی تاریخ میں بلوچستان کو پسماندہ رکھا گیا اور اس میں جو بھی حکومتیں گزری ان کا اس میں قصور تھا. آپ کو پتہ ہے دشمن ہمیشہ کمزور جگہ پہ وار کرتا ہے. جی بالکل. اور یہاں پہ لوگوں کی محرومیاں تھیں اس کو دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور چند ملک دشمن عناصر جو یہاں کے لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ شامل کر کے آپ کو پتہ ہے ابھی حالیہ ہندوستان نے بھی ایک بجٹ رکھا ہے پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کے لیے خصوصاً بلوچستان میں یہاں سے ایران اور افغانستان کا بارڈر نزدیک ہے تو کئی سفارتخانے تقریباً کھولے ہوئے ایران کے اندر افغانستان کے اندر اور یہاں سے لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ٹریننگ لے کر اور پیسہ اور اسلحہ اور ان کو اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں اشتعال ان کو دلایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بلوچ کسی بھی پنجابی کو قتل نہیں کر رہا. وہ ایک دوسرے کے احترام کرتے ہیں یہاں کے بلوچ. صرف اور صرف یہ وہ دہشت گرد ہیں چند ملک دشمن عناصر ہیں جو اپنے آپ کو چند پیسوں کے عوض بیچ رہے ہیں اور یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. جی آپ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو CPEC ہے یہ ایک بہت ہی میجر رول ادا کرے گا پاکستان کی اقتصادیات کے لیے اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ گوادر بلوچستان سے وابستہ ہے. اس حوالے سے دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی طرح اس طرح کے واقعات کر کے یہ ناکام کیا جائے منصوبہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لوگ بعض لوگوں سے غلطیاں بھی ہوئی نواب اکبر بگٹی کے کیس میں لیکن اوور آل ہمیں ایک ایسے پاکستانی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا مستقبل یہاں سے وابستہ ہے اور بلوچ قوم یا پشتون قوم جو بلوچستان میں رہتی ہے وہ محب وطن ہے. اچھا قاسم خان صاحب بالکل آپ کی باتوں سے بالکل میں 100% متفق ہوں لیکن کہا اب 70 سالوں سے اس خطے کو جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس کو محروم رکھا جا رہا ہے تو اس میں آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ بلوچستان کو تو ریاست نے وفاق نے ایک سیٹ اپ دیا ہوا ہے, وہاں پہ ایک حکومت ہے, ان کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کا گورنر ہے, سب کچھ ان کا ہے. تو پھر کیا وہ لوگ اپنی قوم کا خیال نہیں رکھتے, اس علاقے کا خیال نہیں رکھتے یہاں پہ, یا پھر یہاں پہ بجٹ کی کمی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, وفاق کو یا صوبائی حکومت کو یا یہاں کا جو سیٹ اپ ہے اس کو؟ کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ ایز اے کالونی وہاں سے ڈیل ہوا ہے ہمیشہ. بلوچستان کو ایز اے کالونی ڈیل کیا گیا اور بلوچستان میں جو ہے وہ شروع سے اس کو چند نوابوں اور سرداروں کے وقت ان کو جو ہے حکومت دے دی جاتی تھی. جمہوری نظام آج تک مضبوط نہیں ہو سکا. یہاں پر ہمیشہ سلیکشن ہوئی, الیکشن نہیں ہوا, جس کی وجہ سے یہ جو کیا گیا بلوچستان کے ساتھ اس کو پیچھے رکھا گیا, پسماندہ رکھا گیا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ اسپتالوں کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے اس کا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. جو بھی آیا اس نے معافیاں مانگی, چاہے وہ سرکار, چاہے وہ جمہوری گورنمنٹ تھی یا
ہمارے جو ہے وہ فوجی بھائی تھے، انہوں نے ہمیشہ جو ہے آ کے پہلے بلوچستان کے لوگوں سے معافیاں مانگی. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اب ازالے کا ٹائم آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ بلوچستان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے گا قاسم خان اور صاحب یہاں کے لوگوں کی احساس محرومی دور کی جائے گی. جی بالکل. تو آپ نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ قاسم خان صاحب وطن لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ الیکشن نہیں یہاں پہ سلیکشن ہو رہی ہے، یہ بات بالکل میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں جتنی بھی حکومت دی جاتی ہے وہ نوابوں کو اور سرداروں کو، اور یقیناً وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو نچلی عوام ہے وہ پڑھے خواندہ ہو، تعلیمی یافتہ ہو اور وہ آگے ترقی کرے، کیونکہ پھر ان کے لیے نوکر چاکر اور ان کی ضرورت پڑے گی اور یہ لوگ ترقی کر جائیں گے. تو ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے بلوچستان کو پسماندہ رکھنے کے لیے. تو آپ نے تو یہاں پر ایزی طریقے سے آسانی سے حکومت کرنے کے لیے ٹول جس طرح انگریز استعمال کرتا تھا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کرتا تھا، وہی ہماری وفاقی حکومت نے بھی تک کیا تھا. وہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر پھر انہی کو اختیارات دے کے ان سے کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے. جب آپ کسی سے پوچھو گے نہیں تو وہ صرف اپنی جیب میں ڈالے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا. جب ہمارے وزیر اعظم اس طرح کے نائب ہوں گے، اس طرح کے کرپٹ ہوں گے جو اپنے بچوں اور اپنے خاندان کو دیکھیں گے، جو ہمارے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، جب وہ اس سوچ کا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھے گا؟ تو ایسا لگا رہا ہے جو خود بڑے بڑے کمیشن کھائے گا، جو خود پاکستان سے کرنسی باہر لے کر جائے گا، جس کا وزیر خارجہ خود لکھ کر دے رہا ہوگا عدالت میں کہ میں نے جو ہے نا منی لانڈرنگ کی ہے. آپ کیا سمجھو گے کہ اس طرح کی حکومتیں جو ہے وہ بلوچستان میں ترقی لائیں گی؟ ہرگز نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی حکومتوں کے فیلئر کی وجہ سے بلوچستان پہ آج دشمن وار کر رہا ہے، آج اس کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہم نے اس اوور آل پھر بھی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور بلوچ قوم اور پشتون قوم جو بلوچستان میں رہتے ہیں وہ آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، دھماکوں میں شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کا ڈنڈا لہراتے ہیں. اس وجہ سے ایک آزاد جس نام سے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو خواب تھا اس کی تعبیر چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ مقصود ہوتے رہیں دن بدن اور غلامی کی زندگی گزارے، ادارے کمزور ہوتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں ادارے جب کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. جی بہت شکریہ قاسم خان صاحب، جی بہت شکریہ. سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. ہمارے پاس وقت بہت ہے اور ہمارے ایک بہت ہی اہم مہمان بشارت حسین صاحب بھی ابھی رہتے ہیں، ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. بشارت حسین صاحب سینئر تجزیہ نگار صحافی ہیں اور وہ ان کا اگرچہ تعلق گلگت بلتستان سے ہے لیکن حالات کے اوپر ان کی بڑی گہری نظر ہیں، اور خاص کر جو بلوچستان اور گلگت کے حوالے سے اس وقت ان کی جو حالیہ نظر ہے وہ بہت ہی تیز اور گہری ہے، کیونکہ سی پیک کے لیے اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے ہمیں یہ جو خطہ ہے اس کی حفاظت از حد ضروری ہے، کیونکہ سی پیک کا آغاز گلگت سے اور اختتام آ کے گوادر بلوچستان میں ہوتا ہے. اس لیے دشمن نے بھی ان 2 علاقوں کو اور ان 2 خطوں کو بڑی چالاکی کے ساتھ اور بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ نشانہ بنا رکھا ہے. اگر گلگت بلتستان کو بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک شورش بپا ہے، وہاں پہ بھی ابھی لوگ سر اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ علیحدگی پسند قوم پرست لوگ وہ سر اٹھا رہے ہیں اور علیحدگی کے نعرے لگا رہے ہیں. بلوچستان کی صورتحال پہ تو ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. تو ریاست جب ایسی صورتحال جب ریاست کے سامنے ہو تو ریاست کو یہاں پہ سختی نہیں، پیار کے ساتھ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے. یہاں پہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اور اگر ریاست بھی یہی برتاؤ روا رکھے گی، جس طرح بھی قاسم خان صاحب نے کہا کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہو رہے ہیں، وفاق میں جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا بندہ جب صوبے میں لائے گا تو خاک وہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرے گا، وہ تو وہی کام کرے گا جو اس کا آقا جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے جو وہ چاہے گا. بلوچستان کی صورتحال بھی یہی ہے. یہاں پہ جو حکومت آتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں اگر گلگت بلتستان اور بلوچستان کا ہم موازنہ کریں تو گلگت بلتستان کی محرومی تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ریاست نے ان کو سینٹ میں نمائندگی نہیں دی، ان کو قومی اسمبلی میں نمائندگی نہیں دی، اور اس کے باوجود ان کے اوپر ٹیکسز لگ رہے ہیں، ان کے اوپر سی پیک میں ان کو، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 600 کلومیٹر تک جو ہے نا وہ راستہ وہ گلگت سے ہو کے گزرتا ہے، لیکن پھر بھی اس صوبے کو کافی حد تک سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان سے محروم رکھا گیا ہے. بشارت صاحب سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشارت صاحب بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا۔ بشارت صاحب، ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کی حساسیت اور وہاں کے مسائل کے حوالے سے، چونکہ گلگت بلتستان اور بلوچستان یہ دونوں، یہ جو پاکستان کے دو تان ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور خاص کر اس وقت ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جب سی پیک کا منصوبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ یعنی بلوچستان میں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو علاقوں کی یعنی دو خطوں کی حساسیت کس قدر بڑھ گئی ہے ان دنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کے تمام مہمانوں کو میری طرف سے سلام جی، اور میں یہ عرض کروں کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان جو سی پیک کا جو معاہدہ شروع ہوا ہے، یہ دو علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں جی۔ تو اس کے لیے یہاں پہ یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ جو چائنا اپنا جو ہے تقریباً $54 ارب اس پہ جو خرچ کرے گا جی، اس کے لیے یہاں پہ سیکورٹی وغیرہ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوگا پاکستان کو خاص طور۔ اور میں سمجھتا ہوں پاکستانی سیکورٹی ایجنسی جو ہیں ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا۔ جی جی بشارت صاحب، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی بشارت صاحب۔ جناب میں جی 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 عبداللہ صاحب، میں عرض کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا یہ دونوں ریجن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں کی مقامی حکومتوں نے تو ان علاقوں کو کچھ نہیں دیا جی، لہذا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کا بڑا اہم رول ہے اور عام رول مستقبل میں بھی رہے گا، کیونکہ مقامی حکومتوں نے ان کو کچھ نہیں دیا اور وفاقی حکومت نے نہ گلگت بلتستان کو کچھ دیا نہ بلوچستان کو کچھ دیا، کیونکہ 70 سالوں سے یہ دونوں علاقے پسماندہ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے بھی میز باتوں کی حد تک جو ہے نا وہ باتیں کی گئی ہیں اور ان کو پیکج وغیرہ نہیں دیے گئے خاص۔ آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے یہاں پہ جس طرح بشارت صاحب آپ نے کہا کہ 70 سالوں سے یہاں کی مقامی حکومتوں نے یہاں کے باشندوں کو، رہنے والوں کو کچھ نہیں دیا، اور اب امید کی جا سکتی ہے کہ سی پیک کا جو منصوبہ یہ پورے پاکستان سمیت ان دو خطوں کی بھی تقدیر بدلے گا، لیکن یہاں پہ جو عوامی تحفظات ہے ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جو عوام کے اندر ریاست کے خلاف اور آپس میں ایک خدشات پیدا ہو رہے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے ان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہماری جو وفاقی حکومت ہے ان کو رول پلے کرنا ہوگا جی، ان کو رول پلے کیے بغیر جو ہے نا وہاں کی عوامی جو خدشات تھے وہ دور نہیں ہو سکتی، کیونکہ 70 سالوں سے جن محرومیوں کا یہ شکار رہی ہے یہ علاقے یا یہ ایریا، اس کے لیے ہمیشہ محرومیاں رہی ہیں، وہاں کی بیسک جو محرومیاں رہی ہیں، وہاں پہ نہ روزگار رہا نہ اسکول کالج یونیورسٹی کچھ۔ آپ گلگت بلتستان کی ایک چھوٹی سی مثال لیں، وہاں پہ ایک یونیورسٹی ہے، اتنا بڑا ریجن ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ اسی طرح آپ بلوچستان کی بھی مثال لیں تو وہاں بھی تعلیم کا کوئی خاص نظام نہیں ہے، نہ بنیادی ضروریات وہاں پہ مہیا ہیں، نہ گیس وہاں پہ ہونے کے باوجود وہاں کے مقامی لوگوں کو میسر نہیں ہے، نہ بجلی ہے، نہ صاف پانی ہے، اور نہ مواصلات کا کوئی اچھا سسٹم ہے۔ یعنی ان تمام امور کے اوپر جو ہے نا ریاست کو اور خاص کر وفاقی حکومت کو نظر رکھنا ہوگی۔ بشارت صاحب، اس وقت جو سرحدی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، جغرافیائی لحاظ سے، تو گلگت بلتستان اور بلوچستان دونوں بڑے حساس ہیں، کیونکہ ہماری جو سرحدی صورتحال جو ان خطوں کے ساتھ لگتی ہے وہ ہمارے بدقسمتی ہماری ہے کہ ہمیں کچھ پڑوسی ایسے ملے ہیں جو ہماری خیر خواہی کبھی نہیں چاہتے۔ اس وقت جو بلوچستان کی سرحدی صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس حوالے سے حکومت کو کیا اقدامات کرنے ہوں گے؟ کیونکہ وہیں سے بیرونی عناصر آتے ہیں اور وہیں سے وہ آ کے بلوچستان میں تخریب کاری کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ دہشت پھیلاتے ہیں۔ تو اس سرحد کے اوپر جو
ہماری پالیسی ہے یا جو اس سرحد کے ساتھ ممالک لگتے ہیں ان کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ اس سے یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے نا وہاں ان کو جو ہے نا بنیادی سہولیات فراہم کرنی ہوگی. بنیادی سہولیات کے ساتھ ان کو جو ہے نا جس مسائل کا وہ شکار ہے، جن پرابلمس کا ان کو سامنا ہے، ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. ایڈریس کرنے کے بعد ان کو وہاں فراہم کرنا ہوگا اور وہاں کے مقامی لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ساتھ لیے بغیر جو ہے نا نہ تو بلوچستان ترقی کر سکتا ہے، نہ گلگت بلتستان ترقی کر سکتا ہے، نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دونوں خطے پاکستان کے لیے لازمی. جی بہت اہم ہے. جی چلیں جی بشارت صاحب، بہت شکریہ، ٹائم ہمارے پاس ختم ہوا ہے. ناظرین، یہی جو دو تان ہیں گلگت بلتستان اور بلوچستان، یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی اہم ہیں اور ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جب ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو پھر ریاست کو اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بھی ان علاقوں کے اوپر گہری نظر رکھنا ہوگی. اور یہاں پہ جو بیرونی عناصر کی وجہ سے ہماری جو عوام اور خاص کر سوشل میڈیا پہ اور جو ایک پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے ہمارے بیچ میں جو خدشات پیدا ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناظرین، جس طرح یہ واقعہ ہوا اور اس میں ہم نے بلوچوں کو مورد الزام ٹھہرایا، حالانکہ حقیقت کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ حقائق کچھ اور ہیں، لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی ہمارا میڈیا. یہ بھی ہمارے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے کہ میڈیا ہمیں وہی چیز دکھاتا ہے جس سے ہم نفسیاتی مریض تو بن سکتے ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں دکھاتا جس سے ہماری نفسیات اور جس سے ہمارے ذہن کھل سکتے ہیں اور حقیقت ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو میڈیا تو اپنا رول پلے نہیں کر رہا، لیکن بحیثیت ایک عام شہری اور بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی. ہمیں عالمی سازش کے اوپر نظر رکھنی ہوں گی کہ عالمی سازش کیا ہے اور ہمارے پڑوسی کس لیول کے ہیں. اگرچہ ہمیں میڈیا یہ جانسا دے رہا ہے کہ ہمارے پڑوسی اسلامی برادر ملک یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن حالات اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے آنکھوں میں پاکستان کھٹک رہا ہے اور سی پیک کے بعد تو یہ خطہ ان کے لیے ایسا ہے کہ بالکل وہ اس کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، نہ اس منصوبے کو اور نہ اس خطے کو. تو یقیناً وہ اپنا کھیل کھیلیں گے، لیکن ہمیں ان کے کھیل کے اوپر، ان کی جو عالمی سازش کے اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھنی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ایک پاکستانی بھائی کو یا پٹھان کو یا بلوچی یا سندھی یا پنجابی کو مورد الزام ٹھہرائیں. ہمیں بیرونی سازش کے سامنے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی اور اس کے تدارک کے لیے ہمیں آگاہی، ایک دوسرے کو آگاہ کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی مصلحتوں کا شکار رہیں، اگر ہم ریاستی پالیسی کی مصلحت کو مد نظر رکھیں کہ ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، تو یقین جانیے کہ آہستہ آہستہ ہم سے یہ ہمارے علاقے بھی چھین لیے جائیں گے اور ہم انہی مصلحتوں کے شکار رہیں گے. اور اگر بحیثیت شہری ہم صرف پاکستانی، ناظرین میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی ایک فرقے کو جو ہے نا اس کو سوچیں یا ایک فرقے کا سپورٹر بن کے آپ سوچیں یا ایک قومیت کا علم لے کے سوچیں. آپ ایک پاکستانی بن کر آپ سوچیں تو یقیناً آپ کو دوست کا بھی پتہ چلے گا اور دشمن کا بھی پتہ چلے گا. تو ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، ٹائم ہمارے پاس بالکل ختم ہے. مینگل ٹرائب ان کے ایک سردار جناب امین مینگل سے بھی ہم نے ٹائم لیا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم ان سے رابطہ نہ کر پائے. آپ ناظرین کا اور تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.